बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाने की तर्ज पर नात पढ़ना कैसा है? पहली बात तो ये कि दुनिया में जो भी शेर है या नात है उसके 16 बहूर हैं, 16 तर्ज़ें हैं। चाहे इंग्लिश, पश्तो, डच, हर ज़बान के जो वो होते हैं अशार, उनके 16 तरीक़े हैं, 16 ढंग है, 16 अंदाज हैं। तवीलुन मदीदुन फल बसीतु फवाफिरु, उस पर शेर भी है। उधरेगा बच्चे इस पर है तो उस पर शेर भी है। लिहाजा हर नात और मुशाअरा वो 16 बहूर में से एक बहर पर होगा। हाँ, गाना सुनना और उसकी तरस पर नात बनाना ये हराम है, ये गुनाह है। इसलिए कि गाना सुनना तो गुनाह है, गाना बजाने की वजह से हराम है। अगर गाने के साथ बजाना ना हो और आदमी बीवी को पूरा गाना सुनाए तो ये गुनाह नहीं है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जायज़ है। नामहरम को सुनाए तो हराम है। गाना जिसके साथ ढोल ढमक के हो हराम है, गाना बजाने की वजह से हराम है। नहीं खुदरे घर को तूने बिल्कुल पको, तो गाना बजाने की वजह से हराम है, गाना बजाने की वजह से हराम है। बाकी नात के हवाले से जो नात पढ़ रहे हैं उनकी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक हो, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, सुन्नत के मुताबिक हो। दूसरी बात ये है कि उसके साथ डोल डमक्के न हो। तीसरी बात ये है कि उसको कारोबार न बनाया जाए। हाँ, 50-50 हज़ार रुपये की फ़ी नात, या कराची से यहाँ आ रहे हैं 10 आदमी बुला रहे हैं तो 10 से कराची का टिकट लेना जास का और फिर हर जगह जाना, ये बहुत गुमराहियाँ आ चुकी हैं। चुनांचे इससे दीन की बदनामी होती है जब दीन को उन कारोबार बनाते हैं। इस तरह बाज़ मौलवी तावीज़ लिखते हैं और दम करते हैं, 1-2 बार तो ये जायज़ है, साबित है, लेकिन बाकायदा इस पर ज़ाफ़रान मांगना, तोला तो कई हज़ार का होता है, तोला कई हज़ार का होता है। लिहाजा ये हराम है और नाजायज़ है जो हम करते हैं। एक तावीज़ को 13,000 7,000 पर बेचना, गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस तरह ये दुरुस्त नहीं है, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है और ये गलत है। बहरहाल नात ख्वान अकेले नात पढ़े और उस पर रोए, और नात सुन्नत है, लेकिन और लोगों की ज़िंदगी ख़राब करना, बीमारों, महल्ले में बीमार है ये लाउड स्पीकर खोल के बैठे हुए हैं, या फजर को नाते पढ़ना कि लोग सो रहे हों अजान से पहले, या रात को ही लोगों को तकलीफ़ भी नहीं देना चाहिए। क्या वो लाउड स्पीकर का मुंह खोल दिया जाए और अनऑथोराइज लोग उस पर बयान करें या नात पढ़ें, ये अच्छी बात नहीं है। आज ही जुमे के बयान के बाद मैं नात पढ़वाई, और मैं ख़ुद भी टीवी पर 2 नातें पढ़ चुका हूँ। ये नहीं कि नात तो सुन्नत है, लेकिन ये जो हमने नात के साथ जो कुछ बना दिया है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस तरह एक आदमी मुर्शिद है तो ठीक है, लेकिन मुर्शिद जो बेपर्दगी करते हैं, औरतों से इख्तिलात करते हैं, अपने आप को पीर कहते हैं, घर में डिश लगाए हुए हैं, ड्रामों फिल्मों की आवाज़ें आती हैं, बेटियों और बेटे से सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हाँ, उनके बेटे और बेटियों की शादियों में ढोल ढमक के गाने बजाने, डांस, हिजड़े होते हैं और अपने आप को पीर कहते हैं, वो तो हराम है। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। जी 15 में सिर्फ अच्छी तन्नरा वाला मुफ्ती साहब जी सवाल साहब, ये जंगल में अगर बकरी और गाय और भैंस मिल जाए तो हम उसकी कुर्बानी कर सकते हैं? वो तो किसी को होगी, ऐलानात करोगे, उस तक वो बकरा पहुंचाओगे, वो गाय और भैंस पहुंचाओगे, या उतने पैसे किसी गरीब को दो, उतने पैसे किसी गरीब को दोगे और वो आप सदका करेंगे, फिर आप उसकी कुर्बानी कर सकते हो। वो तो किसी और का माल है। लोग ये समझते हैं अगर किसी जगह पर हमको 5,000 रुपये का नोट मिल जाए तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है। नहीं, अल्लाह के बंदे, ये मालिक तक पहुंचाओगे, ऐलान करोगे। हाँ, अपने लिए इस्तेमाल करना ये हराम है। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। मुफ्ती साहब, बाजोड़ में धमाका हुआ, मौलाना साहब दुबई में थे,
یہ تو بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ وہ ادھر ہی تھے، سارے مریضوں کے پاس واپس آئے، سارے دوروں کو منسوخ کیا، اور مریض بھی خوش، لوگ بھی خوش۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، وہ آ چکے ہیں اور دعا بھی کر چکے ہیں، اور اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ تعزیت کی ضرورت ہے، ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ لیکن بعض لوگ پیسے لے کر، یہ پیسے لیتے ہیں، بھائی کے ساتھ مخلص نہیں ہے کہ ان کو 5000 روپے دے دیں، تو لیڈر کے ساتھ کون مخلص ہو سکتا ہے؟ یہ پیسے لیتے ہیں ان سے، اور پیسے لے کر وہ علماء کے خلاف اور بیماروں کے خلاف اور شہداء کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور اس طرح دوسری جماعت پر بھی اگر تکلیف آئے، کس سیاسی پارٹی پر، تو ان کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ بھی ہے نا، علماء کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، مونچھیں رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مونچھ اس طرح رکھ لیا جائے کہ یہ جو اوپر کے بال تو ہو ہونٹ سے اوپر، لیکن وہ بال اتنے نیچے نہ ہو کہ ہونٹ پہ لگے، پانی کے ساتھ لگے، کھانے کے ساتھ لگے، یہ مکروہ ہے۔ یہاں مونچھ بڑے ہوں تو جو کافروں سے لڑتا ہے ان کے لیے گنجائش ہے، اس کے علاوہ کیوں پردار مونچھ رکھے جائیں؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یا کینچی سے آخر تک پہنچائے جائیں، اور یا بلیڈ سے کاٹنا تو منع ہے، بلیڈ سے نہ کاٹے جائیں۔ آپ کا ساتھی کہاں چلے گی؟ بابا جی کا بیٹ لکھ رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، بیٹھو۔ مفتی صاحب، محرم میں نوحے پڑھنا، سننا، مرثیے، رونا پیٹنا، غم، دیکھو لا حداد بعد 3 ایام، 3 دن کے بعد کوئی غم نہیں، یہ حدیث ہے۔ اماں جی ہماری حضور کی بیوی، چوتھے دن اس نے اچھے کپڑے پہنے اور فرمایا میرے ابو جی کا انتقال ہو گیا، اور حضور نے فرمایا خاوند کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زائد غم نہیں ہے، لہذا اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد غم نہیں ہے۔ پھر عثمان شہید ہوئے ہیں، علی شہید ہوئے ہیں، حسن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، عمر کے ساتھ ظلم ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو کسی نہ کسی مہینے کے کسی نہ کسی دن میں ظلم ہوا ہے، تو آپ دن رات روتے رہیں گے۔ 3 دن کے بعد غم نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ پاک مولا حسین، پاک بھی کہہ سکتے ہو، محفوظ الخطا، اور مولا بھی دوست ہیں، مولا ابوبکر بھی کہہ سکتے ہو، مولا علی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب وہ شہید ہونے جا رہے تھے تو بیٹی بہن سب کو کیا کہا؟ ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں، آپ نے صبر کرنا ہے اور جزع فزع نہیں کرنا ہے، یہ ناج البلاغہ میں بھی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ روزہ رکھنا چاہیے، شربت اور چاول نہیں۔ افطاری کے ٹائم جب آپ چیزیں زیادہ پکائیں پھر تقسیم کریں، شربت بھی اور چاول بھی اچھا ہوگا، لیکن اس دن روزہ رکھنا ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، ویڈیو گیم پر کوائنز کماتے ہیں، مارتے ہیں، جیتتے ہیں۔ ایک تو بہت سارے جو نیٹ پر کاروبار ہیں، B4U ہے، ٹائنز ہے، بزنس ہے، اسکائی بز ہے، اور پرائم بینک ہے۔ اکثر وہ ٹری بناتے ہیں، تو اتنے پیسے ڈال، جمع کر، سیکورٹی، پھر جو آدمی آپ لائیں گے اس کا کمیشن آپ کو ملے گا۔ تو 1 2 لاتا ہے، 2 4 4 8 8 16 16، اور یہ حرام ہے، پکا حرام ہے۔ اور یہ جوا ہے، گیم پر پیسے لگانا اور کمانا، یہ حرام ہے اور ناجائز۔ مفتی صاحب، میری گھر والی کہتی ہے دم گھٹتا ہے تو میں پردہ نہیں کر سکتی، اس سے صحت ملتی ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں نے ماسک پہن لیا۔ جب کرونا کا مسئلہ ہے، کہہ رہے آلودگی سے بچنا تو عورتیں محفوظ ہو جائیں گی، پردے کے لیے ماسک پہننا یہ تو فحاشی ہے، اس لیے کہ یہ ماتھا کھلا ہوتا ہے، آبرو کھلے ہوتے ہیں، آدھی ناک آدھے گال، یہ ناجائز۔ اگر پردے کے لیے پہنا ہے تو تماشا پہننا چاہیے، صرف آنکھ کے نظر آئے، سامنے راستہ نظر آئے۔ اگر پردہ کرنا ہے تب، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس سے کوئی دم نہیں گھٹتا ہے، کروڑوں اربوں مستورات
پردہ کرتی ہیں. شام میں بمباری ہوئی, لاکھوں لوگ متاثر ہو گئے, لاکھوں عورتیں گھر سے نکلی اور سب با پردہ تھی. ماشاء اللہ. اللہ, ایک مصیبت یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے, دوسری مصیبت یہ ہے کہ جو پردہ ہے یہ پردہ ہی نہیں ہے, لہذا پردہ ہے ہی نہیں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ویل پوزز ہم نے بنائے ہوئے ہیں. پردے پر ہمارے گھر والے رشتہ دار مذاق اڑاتے ہیں. آپ دین پر عمل کریں, کسی مذاق پر نہ جائیں, کسی کے مذاق پر آپ نہ جائیں, آپ دین پر عمل کریں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرمان برداری نہیں ہے. ہاں, اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ سنا ہے کہ پڑھائی مکمل ہو جائے تب شادی کرنا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کیا ہے یہ بھی تو پہلے معلوم کرو. یہ جو فزکس, کیمسٹری, اکنامکس, لاگرتم, میتھس, جیالوجی, پیتھیالوجی, بوٹنی, سوشالوجی, الجبرا, یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں والدین کی عزت ہے, یہ چیپٹر ہے. ماں باپ کی عزت, خاوند کی عزت, بچوں کی تربیت نہیں ہے. یہ تو میں نے بھی ڈبل پی ایچ ڈی کی ہے, اسلامک اکنامکس پولیٹیکل سائنس. یہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ, یہ پیسے کمانے کے لیے, اور ہم بھی اس پر پیسے کماتے ہیں. پروفیسر ہیں ہم. یہ آرٹس ہیں, سائنس یعنی علم, وہ قرآن و حدیث میں ہے. قرآن و حدیث میں ہے ایٹیکیٹس, اخلاق, کردار, چھوٹے بڑے کی تمیز, وہ اصل علم ہے. تو بہرحال مرد کی ذمہ داری ہے گھر والوں کا خرچہ چلانا. عورت پر اس خرچہ اس کے ابو پر ہے, بڑے بھائیوں پر ہے اور شوہر پر ہے. ہاں, اگر پھر بھی گھر سے خرچہ نہ چلے تو عورت باہر قدم تب رکھ سکتی ہے جب گھر کا خرچہ نہ چلے. اس کی بھی شرائط ہے, پردہ کرے, کوئی ایجوکیشن میں نہ جائے, اس کی بھی احکام ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, عقل عطا فرمائے, دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرباچوف اس نے کتاب لکھی ہے سوشلزم کی تعمیر نو. اس میں باپ قائم کیا پیروسٹرائے کا. اس کے صفحہ نمبر 117 پر لکھا ہے کہ ہم ایتھیسٹ سیکولر لوگ ہیں. وہ ہم نے عورتوں کو باہر نکالا. 17ویں عیسوی میں صنعتی انقلاب آیا تھا, کارخانے بنے تھے کہ ایک آدمی جائے تو عورت بھی جائے, 2 تنخواہیں لائے. تو ہم نے عورتوں کو باہر کیا, سب سے پہلے ایتھیسٹوں نے باہر کیا تھا. اس سے ہم کو نقصان ہوا, گھر کا سسٹم تباہ, خاوند کی خدمت تباہ, بچوں کی تربیت تباہ, کپڑے لانڈری سے دھل کر آتے ہیں, فاسٹ فوڈ. ہماری کوشش یہ ہے, وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے اور کہتا ہے کہ عورتوں کو دوبارہ ہم چادر اور چار دیواری میں لیں, بلکہ چار دیواری میں اس نے کہا ہے اس کے سیمینارز, تھیٹر, سنیما, میڈیا کو استعمال کریں گے. ہم نے غلطی کی کہ عورت کو باہر نکالا, جس سے ہمارا سسٹم گھر کا برباد ہو گیا. یہ گورباچوف نے لکھا, وہ اللہ کو نہیں مانتا. مسٹر کون, ڈاکٹر گبرن, ڈاکٹر مارڈریس, مسز جونی رینج, انہوں نے کتابیں لکھی اس پر کہ مضبوط اور مکمل دا ٹوٹل وومن ایک کتاب ہے, گوگل میں سرچ کرو. مضبوط وہ عورت وہ ہے جو گھر میں ہو, اور گھر کے نوک پلک, والدین, بھائی, بچے, وہ خاوند, ان کا سسٹم ٹھیک کرے. ہاں, ان کو سکون مہیا کرے. گرمی میں پنکھے کے نیچے ہو, سردی میں کمبل میں ہو. یہ عورت کی عزت ہے. سردی و گرمی اس کو بگاؤ اور گھر کا کام بھی ان سے لو. یہ ڈبل ان سے آپ خدمت لے رہے. یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے. لیکن عورت سمجھتی نہیں ہے. کیوں؟ وہ چاہتی ہے کہ میں باہر چکر لگاؤں, تو باہر چکر لگاتی ہے صبح و شام. عورت کی ذمہ داری ہے گھر میں بیٹھے, یہی ہے نا. تو وہ چاہتی ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں. مالدار ہوگی, ملازمت کرے گی. کیوں؟ پیسوں کی ضرورت تو نہیں. مالدار ہے, ابو مالدار ہے, خاوند مالدار ہے. چکر, ناراض نہ ہونا, چکر لگاتی ہے باہر. اور دوسری طرف مرد کی کیا ڈیوٹی ہے کہ محنت کرے, باہر جائے. تو مرد کیا چاہتا ہے؟ ہر ایک الٹ چلتا ہے کہ گھر ایک پلازا ہو, کرائے, اور گھر میں بیٹھا رہو. سب یہی کہتے ہیں, الٹ. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ٹینکی میں گندا پانی آ چکا ہے, کیا کیا جائے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے, غور سے سنو. یہ جو پانی ہے نا, اس کی 3 صفات ہیں: رنگ, بو, مزہ. اگر تینوں خراب ہے تو یہ کس کی طرح ہے؟ پیشاب کی طرح ہے, بس گند. اگر 2 خراب ہے, رنگ, بو, مزہ, یا رنگ, مزہ, 2 خراب ہے, تو نجاست دھو سکتے ہو لیکن وضو نہیں کر سکتے ہو. جیسے کدو کا پانی یا پیٹرول سفید ہے, وضو نہیں کر سکتے لیکن نجاست دھو سکتے. اگر ایک صفت خراب ہے تو پینا نہیں ہے, لیکن وضو بھی جائز ہے اور نجاست دھونا بھی اس پر جائز ہے. ایک مسئلے سے کروڑوں مسئلے آپ کے حل ہوں گے.
مفتی صاحب یہ سلامی پر جو پیسے دیے جاتے ہیں شادیوں میں، جواب یہ کہ یہ جو رواج بن چکا ہے یہ حرام ہے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو دیے 3000، آئندہ میری شادی ہوگی، بچے کی آپ 3000 نہیں دیں گے، بہت گلے شکوے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو دیتے کیوں ہو؟ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ سورہ مدثر میں ہے، کسی پر ایسے احسان نہ کرو کہ کل اسے زیادہ مانگ، یہ سورہ مدثر۔ اور مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کسی کو کچھ دینا کہ کل مجھے زیادہ دے، یہ کام مت کرو، بلکہ تو سود میں آ جاتا ہے، ناجائز ہے۔ ہاں کسی کو گفٹ دو، تحفہ دو، پیسے دو، بلکہ غریبوں کو زیادہ دو۔ شادی میں لفافہ دیتے ہیں، غریب کو کوئی بھی لفافہ نہیں دیتا جب ضرورت ہوتی ہے، لیکن واپسی کی نیت نہ کرو، اس میں ثواب بھی اللہ آپ کو اجر دے گا، وہ آئندہ دے پھر بھی جائز ہے، لیکن آپ دل میں کہہ اگر نہ آئندہ نہیں دے گا میں ناراض نہیں ہوں گا تو جائز ہے۔ مفتی صاحب ایک خاتون ہے، وہ ہندو ہو گئی، 4 بچوں کی ماں تھی، کیا کیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے میں ارتداد نہیں ہوا ہے، لوگ مرتد ہوئے ہیں، پاک زمانہ۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح مرتد ہو جائے تو شرعی سزائیں تو دیتے نہیں ہیں، بہرحال آخرت میں اس کو اس کی سزا ملی، آپ نہ دیں۔ اگر کوئی جرم کرے، یاد رکھو سارے لوگ، چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ جرم کی سزا حکومت دے گی۔ یہ جو افراد سزائیں دیتے ہیں، کوئی گستاخی کرے مقدس شخصیت کی، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، بلکہ حکومت کے حوالے کرو، حکومت نے اس کے لیے بہت سخت سزائیں اور سخت جگہ رکھی ہوئی، یاد رکھو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔